तीन आज के एजेंडा आइटम्स हैं जो मैं चाहता था कि आपके सामने और आपके तवज्जुह से अवाम के सामने रखे जाएं। और इस वक्त जो कुछ अहम कौमी मामलात हैं जिन पर डिस्कशन चल रही है, देखिए मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ये कोशिश की है कि अवामी खिदमत की सियासत की जाए, अफ़हाम व तफ़हीम की, मामला फ़हमी की सियासत की जाए। और इस सियासत का मकसद अवाम को सहूलियात देना, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना रहा है। अगर आप मियां नवाज शरीफ की 90 की दहाई की लेगेसी को देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि जो इक़दामात उन्होंने किए और जिस तरीके से अवाम के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा की, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया की पहली मोटरवे है, और ना सिर्फ साउथ एशिया की पहली मोटरवे बनाई बल्कि ईज़ ऑफ बिज़नेस की अगर किसी ने बुनियाद रखी है इस मुल्क के अंदर तो वो मियां नवाज शरीफ हैं। और उस ईज़ ऑफ बिज़नेस के तहत पाकिस्तान का जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आया, वो पहला इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट था जिसने बिजनेसमैन को सहूलत दी। और मियां नवाज शरीफ की वो चाहे एटॉमिक टेस्ट हों, वो मोटरवेज का जाल हो, वो उनकी क़ियादत में जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने मंसूबे लगाए बिजली के वो हों, ईज़ ऑफ बिज़नेस। देखें, इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट से पहले आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो रेगुलेटेड ही नहीं था, और करेंसी के हवाले से मुल्क के अंदर कोई रेगुलेशंस नहीं थे। मियां नवाज शरीफ ने जो बुनियाद रखी इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट की, तो ईज़ ऑफ बिज़नेस के इस मुल्क में मौजूद जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं। और मैं समझता हूँ कल जो उन्होंने ऐलान किया और पंजाब हुकूमत ने जो ये कदम उठाया है कि 500 यूनिट तक बिजली के बिलों में 14 रुपये जो कमी की गई है 2 महीने के लिए, तो ये अवाम के दर्द को महसूस करते हुए, अवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए 45 अरब रुपए की खतीर रकम से जो ये मामला किया गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो बहुत वावेला था बिजली के ऊपर, और एक साबका केयर टेकर मिनिस्टर भी बड़े वोकल थे इस मामले के ऊपर। मैं चाहूँगा कि वो भी आके पजीराई करें और कहें कि जी बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब हुकूमत ने जो ये कदम उठाया है, ये गर्मियों के महीनों में जो आसानी पैदा होगी अवाम के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है। और मियां नवाज शरीफ ने, जैसे मैंने कहा, हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है, और उनको ये बड़ा बोझ महसूस हो रहा था कि इस दौर में बिजली के बिल महंगे क्यों हैं। तो उन्होंने इस वजह से फिर ये एक जुर्रतमंदाना और दलेराना कदम उठाया, और अवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली के बिलों में ये बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। तो इसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने भी, हम भी पंजाब हुकूमत की इस कदम को सराहते भी हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर अवामी सियासत और अवामी खिदमत की सियासत की है और अवामी खिदमत के लिए इस मुल्क में मनसूबे लगाए हैं, मईशत की बेहतरी की है। 2018 से पहले के हालात आप देखें कि उस दौर में 4% महंगाई थी, 6% ग्रोथ थी। तो ये फिर महंगाई किसके दौर में हुई? मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये महंगाई उस दौर में हुई कि जिस दौर में 190 मिलियन पाउंड का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई जिस दौर में तोशाखाना का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई जिस दौर के अंदर साइफर का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई कि जिस दौर में फराह गोगी और पंजाब का पूरा एक सिस्टम था जहाँ पे बैड गवर्नेंस और करप्शन आम थी। तो ये तो महंगाई सारी उस दौर में हुई है। तो ये चेक करना चाहिए ना कि मियां नवाज शरीफ के दौर की 4% महंगाई से ये महंगाई 22-23% पे कैसे गई, और अब ये दोबारा महंगाई 22-23% से मियां शहबाज शरीफ के दौर में ये 11% तक कैसे आई है, और मजीद कमी की तवक्को की जा रही है। आलमी मालियाती जरीदे, आलमी मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि ये महंगाई में मजीद कमी वाक़या होगी, और बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं। पेट्रोल की कीमत, अभी वज़ीर आज़म साहब ने अवाम को एक तोहफ़ा दिया 14 अगस्त के ऊपर, यौम आज़ादी के ऊपर, कि जहाँ पे अरशद नदीम की फतह की खुशियाँ मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, हीरोज़ वेलकम दिया गया, स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया गया, तो वहाँ पे 14 अगस्त पे पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी की गई। तो देखिए ये तमाम इक़दामात हैं, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी, बिजली की कीमतों में कमी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे पहले 3 माह के लिए 50 अरब रुपए की खतीर रकम से वो ऑलरेडी बिजली के जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको सब्सिडी दे चुके हैं, और वो 3 माह के लिए है।
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جون جولائی اگست کے مہینوں کے لیے جو سبسڈی دی گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے 50 ارب روپے کی لاگت سے، تو یہ بہت بڑا قدم تھا، اور بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ 4 سے 7 روپے فی یونٹ کمی آئی۔ اس کو اب آگمنٹ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ انہوں نے 500 یونٹ والا ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے جس کے اندر 14 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے، عوام کے ریلیف کے لیے کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے مہنگائی میں کمی واقع ہوگی اور حالات مزید بہتر ہوں گے۔ تو یہ دونوں اقدامات جو کل پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا قدم لیا، اور اس سے پہلے وفاقی حکومت آلریڈی 200 یونٹ والا قدم لے چکی تھی، تو ان حالات کے اندر بہتری لانے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اٹھائیں گے، اور وفاقی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور صوبائی حکومت پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں مکمل عوامی ریلیف کے ایجنڈے پر کاربند ہیں، اور ہر طرح سے عوام کو ریلیف مہیا کر کے ہی دم لیں گے۔ یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جنرل فیض کے اریسٹ کے بعد ایک اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے معاملات آگے چلے ہیں، اور فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں، اور ایک ان کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا میکنزم ہے۔ تو یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود احتسابی میں یقین رکھتے ہیں، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو مزید لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں یا باقی اریسٹ ہونے جا رہے ہیں، جس کے اندر یہ تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے، تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں ملکی سالمیت کے خلاف، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، یہ تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا، اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں، جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا، اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں۔ اور دیکھیے یہ دائرہ کار بڑھے گا، چاہے کوئی ثاقب ہو، کوئی نثار ہو، یہ معاملات آگے چلیں گے، شفافیت کے ساتھ چلنے ہیں۔ اور یہ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی لیڈر یہ طے کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوژن کے ساتھ، گٹھ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھیلانے کی کوشش کرے۔ اور یہ مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا؟ کیا وہ بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ کیا اس وقت بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ طالبان کو واپس آنا چاہیے؟ یہ بھی بات قابل غور ہے، قابل ذکر ہے کہ یہ بھی گٹھ جوڑ تھا، طالبان کو واپس لا کے بسایا گیا۔ آج ملک کے اندر جو امن خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ تو یہ سیاسی کلوژن جو کی گئی اور یہ جو انتشار پھیلایا گیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں، یہ تمام لوگ اس کا حصہ تھے، جنہوں نے نہ صرف سیاست میں حصہ لیا بلکہ ملک کا امن بھی خراب کیا، ملک کی جو قومی سلامتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا اور انتشار پھیلایا ملک کے اندر۔ تو یہ معاملات ہیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس طرح شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا رابطہ بحال تھا، نہ صرف طریقے عدم اعتماد کے دوران ان کا رابطہ رہا اور گٹھ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی، بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری تھی۔ تو وہ کس لیے تھی؟ وہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے تھی۔ تو ہم اس قدم کو سراہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور جو کوئی ملک میں انتشار پھیلانا چاہے گا، ملک کے امن کو خراب کرنا چاہے گا، ملک کے خلاف سازشیں کرنا چاہے گا، تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے، اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بالکل وسیع ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب باقی صوبوں نے بھی کچھ
عوام کو بجلی میں ریلیف دینے کے لیے پروگرام بنائے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کا ایک جوائنٹ پروگرام آیا ہے سولر ٹیوب ویلز کا۔ وہ 28,000 سولر ٹیوب ویلز بلوچستان کے صوبے میں لگیں گے، اس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی، کسان کو بھی ریلیف ملے گا۔ اس میں 70-30 کاسٹ شیئرنگ بیسز ہے، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے وہ سولر ٹیوب ویل لگنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کل جو ایک میٹنگ لی جس میں حکومت کا حجم کم کرنے کے لیے، رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے، اداروں کو جو غیر فعال ہیں، جو بوجھ بنے ہوئے ہیں سرکاری خزانے پہ، ان کو بند کرنے کے لیے جو کل انہوں نے تجاویز طلب کی ہیں، اس پہ بھی بڑی تیزی سے وہ عمل پیرا ہے اور اس پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک اور چیز کا میں ذکر کروں، کل لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے بارے میں کہا کہ ان کی متعصبانہ سوچ ہے اور وہ بائسڈ ہیں، اور ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بائس ہے۔ کھوسا صاحب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں کہ جھوٹ، بہتان، الزام جو ان کے لیڈر کا وتیرہ ہے وہ اس کو اپناتے ہوئے جو ان کے منہ میں آئے وہ بولتے چلے جائیں۔ یہ وہی سازش ہے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے حواریوں نے اس وقت کی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس موو کیا تھا، اور اس ریفرنس کے تحت ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا تھا جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو وہ مائنڈ سیٹ آج بھی جاری ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ لطیف کھوسا صاحب متعصبانہ سوچ کی اصل عکاسی کرتے ہوئے بتاتے کہ اس وقت جو ایک آڈیو آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ میں جلسے میں موجود تھی، رافعہ صاحبہ جو ساس تھیں سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی، اور ان کے فیملی ممبرز جب تحریک انصاف کے جلسوں میں جاتے تھے تب تو آپ نے نہیں کہا کہ ہمارے کیس بندیال صاحب کی کورٹ میں نہ لگائے جائیں، ان کی سوچ جو ہے ہماری طرف بائسڈ ہے۔ تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ آڈیو آئی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے سن ان لاء سے بات کی ہے، فیملی میں بات ہوئی ہے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اس کے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے۔ تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ تعصب ہے، تب تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ کوئی بھی تحریک انصاف کا کیس ان کے پاس لگے کیونکہ یہ آڈیو آ گئی ہے اور یہ لگتا یہ ہے کہ ہماری فیور میں ہے۔ تو تعصب کسے کہتے ہیں، باعث ہونا کسے کہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کسے کہتے ہیں، وہ آپ آڈیو سن لیں گے تو آپ کو بالکل یاد آ جائے گا۔ میں نے کہا میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں، یہ جو آپ نے مہم شروع کی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی، اور مہربانی فرما کے یہ ریفرنس آپ نے دائر کیا تھا اس کا جو انجام ہوا سو ہوا، اور وہ بے گناہ ثابت ہو چکے۔ اس کے بعد مزید ان کو آپ سیاست میں مت دھکیلیں اپنے پرسنل گینز کے لیے۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور تعصب کو پہچاننا سیکھیں، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعصب کیسا ہوتا ہے، اور وہ جلسوں میں جا کے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کھوسا صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس آڈیو کی مذمت کریں اور کہیں کہ تعصب وہ تھا، یہ تو تعصب نہیں ہے، اور یہ جان کے ملائن کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اشتیاق عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ، بڑی تفصیلی گفتگو آپ نے کی۔ میں دو بیسک سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ پنجاب حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، اس سے پہلے وفاقی حکومت نے بھی اعلان کیا۔ تو سر گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اقدامات بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ہو رہے ہیں، یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو عارضی فیصلے ہیں، عارضی اقدامات ہیں، اور ایک شارٹ ٹائم کے لیے عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ حکومت مینڈیٹ لے کے آئی ہے، بڑی مضبوط حکومت ہے، اور اس کو تو عوام کے مسائل کے حل کے لیے بڑے اقدامات اٹھانے چاہیے، خاص کر کے بجلی کے مسائل کے حل کے لیے، وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا میرا سر سوال یہ ہے کہ آپ نے جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا بھی ذکر کیا، تو یقینی طور پر یہ ایک خوشائند بات ہے، اور پورے ملک میں اس کو ایک اچھے نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور رائے عامہ اس کے حق میں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف یہ کارروائی ملک میں آئندہ مارشل لا روکنے کا بھی ایک سبب بن سکے گی؟ کیونکہ ملک میں جب مارشل لا لگتا ہے، آئین توڑا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک غیر آئینی اقدام ہوتا ہے۔ تو کیا جنرل فیض کے خلاف اقدام جو ہے آئندہ ملک میں مارشل لا روکنے کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بجلی کے حوالے سے آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس قائم کر دی ہے، اور وہ ٹاسک فورس اپنا کام کر رہی ہے۔ اس میں آئی پی پیز کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے، جو دیر پا حل ہے بجلی کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے کام مارچ کے مہینے سے شروع کر دیا تھا۔
تو بجلی چوری کے خلاف جو مہم چل رہی ہے صوبوں کے اندر، وہ صوبائی حکومتوں نے اس کو روکنا ہے ہمارے ساتھ مل کے، اس پہ کام ہو رہا ہے. لائن لاسز کو، تھیفٹ کو روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. سولرائزیشن کی طرف صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے موو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب سولرائزیشن بھی ہوگی، بجلی چوری پہ کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا جائے گا، IPPs کا ریویو کیا جائے گا، اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے جو باقی فیکٹرز ہیں ان کا ریویو ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل اور دیر پا اس کا حل نکلے گا، اور اس پہ آلریڈی حکومت کاربند ہے. دیکھیے فوج کے ادارے نے جو خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ان کی طرف سے. اس کو ہم اس لیے خوشائند سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنے ماس لیول کے اوپر ایک سیاسی مداخلت کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے ایک قدم اٹھایا ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے، اور اس کو اس لیے خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگا، اور یہ ایگزامپل جو ہے وہ فوج کا ادارہ سیٹ کر رہا ہے، تو یہ باقی اداروں کو بھی کرنا چاہیے، صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ایک ارجنسی آ گئی ہے، مجھے ذرا جی پوچھنا چاہوں گی منکی پارکس کے حوالے سے، یہ بھی PM اجلاس کر رہے. جی اجلاس بھی ہونے والا ہے، تو آپ یہ بتا دیجیے حکومت اس کے حوالے سے کیا اقدام؟ ابھی اس کی فوری پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے. PM صاحب اس وقت منکی پاکس کے اجلاس میں موجود ہیں ایز وی اسپیک. تمام منسٹریاں، لائن منسٹری، جو آپ کی ہیلتھ منسٹری ہے، جو اس کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، وہ سارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اب سے چند دیر بعد جو ہے، چند لمحوں بعد پرائم منسٹر آفس سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی. لاسٹ کویشچن عرفان صاحب، ایک ایجنسی آ گئی. عرفان صاحب تو صاحب جی 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 دیکھیے اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں تو بلکہ آپ کے توسط سے CM KPK کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پرائز منی کا اعلان کریں، اور وہ کوئی نہ کوئی اسپورٹس کے لیے وہاں سینٹر بنائیں، جہاں CTD ہماری شراکت داری سے وہ بنا رہے ہیں، جو پچھلے 11 سال میں نہیں بن سکا ان کی حکومت میں. ہم نے کہا بنائیں، پنجاب میں بنا تھا، وہاں بھی بننا چاہیے. اسی طرح اسپورٹس کی فیسلٹیز وہاں پہ بنائیں. بہت اچھے اسپورٹس مین پختونخوا سے آ رہے ہیں. کرکٹ ٹیم آپ کی آدھی جو ہے وہ پختونوں پہ مشتمل ہے. تو یہ ان کی عوام کا حق ہے کہ اسپورٹس کی فیسلٹیز وہاں پہ ہوں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ارشد ندیم کی حوصلہ افزائی ہو. ایک قوم کو اس نے اکٹھا کیا ہے، وہ قومی فخر ہے ہمارا، اور ہم نے جو اس کے لیے کیا، پنجاب حکومت نے کیا، آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ وہ اسلام آباد میں موجود رہے. اور یہ پروٹوکول VVIPs کو بھی نہیں دیا جاتا جو ارشد ندیم کو دیا گیا. وہ پشاور بھی گئے، وہ کراچی بھی گئے، ادھر F9 پارک کے اندر ہزاروں کے مجمع کو انہوں نے ایڈریس کیا. تو ہم تو ارشد ندیم کئی اس ملک میں چاہتے ہیں کہ پیدا ہو اور ملک کا نام روشن کریں. خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی محض 4% تھی. محمد نواز شریف نے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے صارفین کو بجلی قیمت میں بڑا ریلیف دیا ہے، جو کہ ایک تاریخی اقدام ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام دوست پالیسیاں بنائیں اور عوامی فلاح کے منصوبے لگائے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی.